छोटे छोटे बच्चे उस बंदे की डेड बॉडी को डंडे मार रहे थे। योगी आदित्यनाथ की सीएम शिप 2017 में जब स्टार्ट हुई उस वक्त जो है वो उसके बाद से जो है बहुत वायलेंट क्रैकडाउन देखा है हमने माफियाज और डॉन्स और गैंगस्टर्स के अगेंस्ट, और उसमें जो है वो सो फार 122 गैंगस्टर्स हैव बीन किल्ड। अच्छा, वैसे मैं एक पैरेलल ड्रॉ करना चाह रहा था, मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा, आप लोग वैसे इसको गेस कीजिएगा। पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं हुआ कि 2 आर्म्ड पर्सनल्स हैं, उन्होंने एक गवर्नमेंट गिराई है, थोड़ी देर बाद उनकी आपस में लड़ाई होगी? हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डायरेक्टरेट न्यूज़, जहां हम हफ्ते भर की टॉप न्यूज़ स्टोरीज को आपके लिए कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं। मेरा नाम है सैयद फराज हुसैन, मेरे साथ हैं आयशा अली एंड अदील समर। अस्सलाम वालेकुम। वैसे यूजुअली तो हम पूछते हैं कि आपका वीक कैसा गुजरा है, लेकिन आप बताएं आपकी ईद की तैयारी कैसी चल रही है आयशा? ईद की तैयारी विद वर्कलोड, यानी वो क्योंकि यूजुअली हम थोड़ा सा अहेड प्रोड्यूस करके सब कुछ हमें वो करना होता है, तो इट्स अ लिटिल स्ट्रेसफुल। बाकी अल्लाह का शुक्र है, जनरली जो है वो ज़्यादा बाजार वगैरह का काम तो आजकल के हालात में हो नहीं रहे। आपको आपके दर्जी ने तंग नहीं किया? नहीं, अल्लाह का शुक्र। आप खुशकिस्मत हैं। अभी बताएं आपकी कैसी? यार नॉर्मल है हमारा तो, यू नो वेरी वेल। वैसे आपसे भी पूछेंगे कैसी तैयारियां हैं, तो नॉर्मल है। कोई इतना लाइक वो जब बच्चे थे, छोटे थे, तो शायद ज़्यादा एक एक्साइटमेंट होती थी, अब तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है, सो बस नॉर्मल है, इट्स ओके। क्या बनाएंगे आप ईद के दिन अपने घर पे? मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं मोस्टली सोऊंगा और मैंने अभी तक शॉपिंग भी नहीं की। मैं अब कब से कह रहा हूँ कल कर लूँगा, इसी तरह चले जा रहा है। सबसे पहले जो हमारी नेशनल खबर है काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। हमने पिछली वीक की डायरेक्टरेट न्यूज़ के एपिसोड में जिक्र भी किया था ब्लास्फेमी केसेस का। एक चाइनीज़ नेशनल के ऊपर एलिगेशंस लगी थी कोहिस्तान में ब्लास्फेमी की। वो काम कर रहे थे दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे, और जो वहाँ के लेबरर्स हैं उन्होंने एलिगेशन लगाई थी कि उन्होंने ब्लास्फेमी की है। अभी थोड़ी बहुत जो इन्वेस्टिगेशन हुई है तो वो कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ब्लास्फेमी उनकी ये थी, गलती उनकी ये थी कि उन्होंने जो लेबरर्स हैं उन्हें कहा था कि जो वो तरावी की उनकी प्रेयर्स होती हैं उन्हें थोड़ा लिमिट कर लें और काम ज़्यादा करें, तो जिसके ऊपर ये सारा रिएक्शन आया। थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड दे दूं। ये कहा जा रहा है कि जो एक मॉब है वो जमा हो गया था। ये 2 दफ़ा हुआ था एक्चुअली। एक दफ़ा तो चाइनीज़ कैंप में इन्होंने घुसने की कोशिश की थी, पुलिस आ गई, पुलिस फिर इन्हें पुलिस स्टेशन लेके गई, कुमिला पुलिस स्टेशन। उसके बाद ये वहाँ पर भी आ गए और इन्होंने वो जो काराकोरम हाईवे है उसे ब्लॉक कर लिया। फिर इन्हें एक कराई गई कि FIR होगी, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, जिसकी वजह से फिर जाके खोला गया हाईवे। एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग थी जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था वो ये थी कि जो लोकल रिलीजियस लीडर्स थे, डॉन की न्यूज़ के मुताबिक, उन्होंने भी कहा था कि ये खोल दें, ये अपना जो प्रोटेस्ट है वो कॉल ऑफ कर लें। तो थोड़ा बहुत वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, जो कि अच्छा है। एक चीज़ इसके अंदर जो FIR उनके ख़िलाफ़ हुई है, एक तो जो कंप्लेंट थी उसमें सेक्शन 295C था, जो गुस्ताखाना रिमार्क्स आपके होली प्रॉफिट के अगेंस्ट इस्तेमाल हो या फिर इस किस्म की पर्सनैलिटीज़ पे, और दूसरा सेक्शन 7 भी लग चुके हैं उनके ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट का उनकी FIR में। तो मैं ये बात करना चाह रहा था कि हमने पहले भी बात की, पाकिस्तान में क्या आपका ख्याल है आयशा कि वो रिलीजन को एक वो बहाना बना के एक तरह से मकसद कुछ और होता है? क्योंकि अब आप देखें जो श्रीलंकन शहरी थे जिन्हें 2021 में लिंच किया गया था, उनके ऊपर भी यही था कि उन्होंने प्रोफेशनलिज्म का था कि दीवारों के ऊपर पोस्टर्स ना लगे, उन्होंने उतार दिया। उन्हें आइडिया नहीं था कि रिलीजियस लोगों की क्या वो हो सकती है एफिलिएशन उसकी वजह से। तो क्या आपका ख्याल है कि अब ये एक ईजी टारगेट बन चुका है रिलीजन के ऊपर डाल के, अगर आपने कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालनी हो किसी के साथ? आई थिंक कि पर्सनली यहाँ पे मेरा ओपिनियन जो है वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आई थिंक कि ऐसी सिचुएशंस में जो है वो बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो ऑब्वियसली हिम बीइंग अ चाइनीज़, उसको भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की कितनी अवेयरनेस थी कि किस किस्म के वो रिमार्क्स दे रहे हैं। लोगों के अंदर भी डेफिनेटली कुछ और ग्रीवेंसेस भी होंगे। इफ़ ही इज़ द मैनेजर, ही इज़ एन आउटसाइडर ऑलरेडी, वो सीपेक से चाइनीज़ लोगों के रिलेटेड जो भी आपके उसमें दिमाग में भरा जाता है कि ये तो हमें वही स्लेव्स बनाने आए हैं और इस किस्म की बातें जो भी सारी हैं। तो आई डोंट नो कि वहाँ पे किस किस्म का रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, क्या चल रहा है वहाँ पे सोशली, उधर के क्या डायनामिक्स हैं, बट डेफिनेटली एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लुकिंग एट पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि चाइना वाज वन कंट्री जिसने हम पे एक बेट ली थी और हम उनके भी लोगों को नहीं छोड़े।
चाइनीज़ ऑफिशियल्स की वैन्स पे भी अटैक हुआ था, वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उसके अलावा जो है वो आई थिंक ऑन द होल इस पॉइंट इन टाइम पे हमने स्पेशली पिछले लास्ट वीक में, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे रिलीजियस टॉलरेंस के वो ना खिलाफ बहुत सारे वाक़े सामने आ रहे थे। अहमदीज़ की मॉस्क को जला दिया गया, फिर एक और जो है वो ब्लास्फेमी केस था जहाँ पे दिस वन वुमन वाज क्लेमिंग टू बी द प्रॉफिट सिस्टर नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन यानी उसका जो है उसके भी पीछे लोग पड़े हुए थे। अब ऑब्वियसली आपको किसी की मेंटल स्टेट भी देखनी होती है, तो इस वाले केसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंसिडरेशंस होती हैं और अवेयरनेस भी नहीं है लोगों को इतनी। अब अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, टेक कंपनीज कैसे आएंगी? जब आपको याद हो, मेरा ख्याल है ये कुछ अरसे पहले की बात है कि एक QR कोड के अंदर किसी ने अपने ही हिसाब से अल्लाह बना दिया और उसके ऊपर कितनी तोड़फोड़ हुई थी। सैमसंग के जो बिल बोर्ड्स थे उन्हें तोड़ा जा रहा था। तो क्यों इन्वेस्ट करेंगी कंपनीज? अच्छा अदील, मैं आपसे इस पर बात करना चाह रहा था कि ये पहला केस नहीं है। 2 महीने पहले ही आपने शायद देखी हो, ये कहाँ का था, ननकाना साहिब के, और वो विजुअल्स बड़े डिस्टर्बिंग थे मेरे लिए, क्योंकि एक जो अनफॉर्चुनेट चीज़ मैंने उसके अंदर वीडियो के अंदर नोटिस की थी कि वो कोई ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें आप कहते हैं ना बियॉन्ड हेल्प हैं, वो ऑलरेडी रेडिकलाइज हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे उस बंदे की डेड बॉडी को डंडे मार रहे थे। तो आपको ये आइडिया होता है कि किस हद तक ये चीज़ बढ़ चुकी है। और ये पहला नहीं है, मैंने प्रियंका कुमार का वो किया है जो केस है, मशाल खान के हमने केस को किया था एनिवर्सरी जो लास्ट वीक की थी, तो प्रियंका कुमार सॉरी। तो ये क्यों हम इसके ऊपर कंट्रोल नहीं पा रहे? यार लास्ट टाइम भी बिल्कुल हम इसके बारे में बात हुई थी और मैंने तब भी कहा था कि मेरे ख्याल से जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो हमारा सोशल फैब्रिक का ख़राब होना है। और इसमें ये चीज़ नहीं है कि, और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं नहीं मानता कि ये किसी एक बंदे के कहने पे होता है या किसी एक पार्टी के कहने पे होता है पर्टिकुलरली, लेकिन मेरे ख्याल से ये मसला ये है कि हमारा ओवरऑल सोशल फैब्रिक इतना वीक है, इतना ख़राब है कि, और पर्टिकुलरली आप ये देखें ना कि मतलब एक चीज़ मॉब वाली जो चीज़ है पर्टिकुलरली, जब वो आप देखते हैं तो आप अपनी सोसाइटी को क्वेश्चन करते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, कि जहाँ पे लॉज एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और मैं पिछले दिनों रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था, मुख्तलिफ चीज़ें, फैक्ट्स तो नहीं कोट कर सकूँगा, लेकिन बट द थिंग इज़ कि आप ये देखें कि जितने भी ब्लास्फेमी इस तरह के केसेस होते हैं उसके अंदर जिस तरह भी आयशा ने बात की कि वो मेंटल स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितने केसेस में सामने आया है कि वो बंदा मेंटली स्टेबल ही नहीं है, एक पागल है, उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि हाउ वी एज अ सोसाइटी रिस्पॉन्ड टू इट, ठीक है, वो जो चीज़ है वो मेरे ख्याल से एक हमारे एज अ पाकिस्तानी अपने आप को, अपनी सोसाइटी को क्वेश्चन करने का दिल करता है कि मतलब बंदा किधर रह रहा है, कि जहाँ पे एक बंदा अगर किसी ने कोई भी गलत काम किया है, जब लॉज एग्जिस्ट करते हैं, जब एक जुडिशल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू उस चीज़ को परसू करना चाहिए, रादर देन कि एक मॉब आए और मॉब आके जो है वो एक बंदे को या जिसको भी है वो मारे, और वो इस तरह मारे कि वो फिर जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे कि बिल्कुल ही, और ये मशाल खान वाला, जिस तरह भी आपने ननकाना साहब वाली बात की, मशाल वाले केस में भी यही था कि उसकी वो एक इतनी स्टेटमेंट थी वो जो उनकी मदर की थी कि जब मैंने उनकी हाथ, हाँ बिल्कुल, तो वो बिल्कुल बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है। और मेरे ख्याल से इस सारे सिनेरियो के अंदर एक चीज़ तो सोशल फैब्रिक की है, और दूसरा ये कि हमारे यहाँ शायद मतलब वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं लिंक हमारी एजुकेशन का आता है कि लोगों को एक लॉजिकल सेंस बिल्ड करना ही नहीं आता कि अगर एक बंदे ने गलत काम किया तो इसका मतलब ये नहीं है। पहले तो ये चीज़ ये है कि वो गलत काम किया भी है नहीं किया, वो तो ज़ाहिर सी बात है, मेन क्वेश्चन है। बट द थिंग इज़ अगर कोई कर भी देता है तो ये नहीं है कि आप उठ के जो है वो स्टेट के कानून को, स्टेट की चीज़ों को साइड पर रख के खुद जो है वो मॉब बना के एक क्या नाम है, एक और गुनाह कर दो। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से जब तक हमारे फैब्रिक ठीक नहीं होगा, हमारी सोसाइटी के अंदर एजुकेशन नहीं आएगी, हमारी सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी इस चीज़ के बारे में, तो तब तक हम ऐसे। आयशा कुछ ऐड करना चाहती हैं? जी, हमने जो है वो रिसेंटली वी टॉक टू अ कपल ऑफ रिसर्चर्स जिन्होंने रिलीजियस बेस्ड वायलेंस पे स्टडी किया था, और उन्होंने देखा था कि क्या बेसिक मोटिवेशन क्या होती है ना ऐसे क्राइम्स के पीछे। एंड वन थिंग दैट वाज कॉमन इन ऑल ऑफ देम वाज कि जो यानी रिलीजियस बेस्ड वायलेंस जो लोग कमिट कर रहे हैं ना, they have no regrets about it, ठीक है। and one reason is because there is a huge group of people that are considering them heroes, ठीक है। वो यानी अपनी सोसाइटी में एक अपनी पहचान बनाने के चक्रों में जो है इस किस्म के क्राइम्स कमिट कर रहे हैं, whether it's blasphemy, whether it's उन्हें गाजी या शहीद बना दिया जाता है। हाँ एग्जैक्टली।
اور یعنی ایک پورا چھپا ہوا ڈسکورس ہو چاہے، پر آپ کی پالیٹکس میں بھی اس کا ایک ڈسکورس پایا جاتا ہے جو کہ اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ جن لوگوں نے بلاسفیمی کے اگینسٹ اس قسم کا ایکشن لیا ان کو جو ہے وہ امورٹلائز کر دیا گیا، ایک طرح سے ان کو بہت گلوریفائی کیا گیا. اینڈ آئی تھنک کہ ایٹ دس پوائنٹ جو ہمارے سیریس ریلیجس اسکالرس ہیں ان پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان پارٹیز کی یا ان ریلیجس پارٹیز کی جو ہے وہ انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنا شروع کریں، بیکاز وہی بات جیسا کہ آپ نے مینشن کی کہ 10 سال کا بچہ بھی اب اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہو رہا ہے. اچھا، کچھ چیزیں میں کوئکلی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ پھر ہم اسے وائنڈ اپ کریں. ایک تو کچھ ڈیٹا کے اوپر ہم نے بات کی تھی، ایک کوئی پریویس ڈائریکٹریٹ نیوز کی ایپیسوڈ تھی، اس کے اندر ہم بڑی ڈیٹیل میں گئے تھے پروونس وائز کہ کس پروونس میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے. ویسے لب الباب یہ کہ پنجاب میں بہت زیادہ ایک ڈسپرپورشنیٹ طریقے سے زیادہ لنچنگز ہوتی ہیں، بلاسفیمی کے کیسز رجسٹر ہوتے ہیں پنجاب میں. جو پولیٹکس کی عدیل نے بات کی تھی، میں اس میں تھوڑا سا کانٹیکچولائز کرنا چاہ رہا تھا. ابھی کچھ مہینے پہلے ہی جو ہیومن رائٹس کے منسٹر ہیں آپ کے ریاض حسین پیرزادہ، انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو کہا تھا کہ ریویو کریں. کچھ چینجز ہوئے تھے پاکستان کے بلاسفیمی لاز میں. جو سیکشن 298A ہے اس کرمنل ایکٹ 2021 کا، اس میں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر آپ ڈیروگیٹری ریمارکس دیں گے ہماری جو اسلامی ریلیجس پرسنالٹیز ہیں تو آپ کو 3 سال کی امپریزنمنٹ ہوتی ہے. جو چینجز کیے گئے تھے وہ 10 سال کے ہو گئے تھے اور وہ نان بیلیبل تھے، تو اسے ریویو کرنے کا کہا گیا تھا. اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ چینجز جو کیے گئے ہیں وہ ایک خاص گروپ کو خوش کرنے کے لیے. اس سے پہلے جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، پی ٹی آئی کی حکومت تھی 2018 میں، تو وہاں پر ایک میرے حساب سے ایک بڑا اچھا لا موو کیا جا رہا تھا، کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو نون لیگ کے دور میں کوشش کی گئی تھی کہ وہ لوگ جو بلاسفیمی کرتے ہیں اور وہ لوگ جو بلاسفیمی کے فالس ایکوزیشنز لگاتے ہیں ان کے لیے ایکول سزا ہونی چاہیے. پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے پی ٹی آئی نے پیچھے ہٹ گیا اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اس جو بل کو ٹیبل کیا گیا تھا اسے واپس لے لیا جائے. واپس لے لیا گیا. انہوں نے اپنی جو ریزننگ دی وہ یہ تھی کہ چونکہ ہم نے یہ پریزنٹ نہیں کیا، نون لیگ نے کیا تھا، اس لیے ہم اپنے آپ کو اس سے ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتے. لیکن بات سمپل سی ہے، وہ ایسوسیشن کا مسئلہ نہیں تھا، وہ یہ مسئلہ تھا کہ ایک پاپولر موو نہیں تھا. وہی آ جاتا کہ آپ رسول کی عزت کو وہ اس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے، سینسٹیو ہوا ہے. بالکل. اور صرف پی ٹی آئی نہیں تھی، ویسے خیر اس وقت کے جو منسٹر تھے ریلیجس افیئرس کے، اچھا بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو اس وقت کے پی ٹی آئی کے فیڈرل منسٹر تھے ریلیجس افیئرس اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی کے جو منسٹر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں چینجز کرے گا تو اس کا کیا ہوگا، اس کی شدید مخالفت کی جائے گی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور سینیٹ میں بھی. تو یہ ہمارے انٹرفیتھ ہارمنی کے منسٹر تھے. اس کے ساتھ جو JUIF کے سینیٹر تھے، جمعیت علماء اسلام کے جو سینیٹر تھے مولانا عبدالغفور حیدری، انہوں نے بھی کہا تھا کہ کسی نے بھی چینجز کرنے کی کوشش کی تو بڑے شدید رد عمل ہوگا اس کے خلاف. تو میرے خیال سے جب تک ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس کو لیڈ نہیں کرتی اور تھوڑی بہت گٹس نہیں پیدا کرتی کہ ملک کے لیے اگر کام کرنا ہے تو ملک کے لیے پالیسیز بھی بنانی پڑیں گی، اور پالیسیز جب آپ بناتے ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ ایک پاپولر پالیسیز ہوں. اس کے بعد ہم اپنی دوسری سٹوری کے اوپر چلتے ہیں. دوسری سٹوری بھی انفارچونیٹلی بہت انفارچونیٹ ہے. نور جہاں کا کیس پہلی دفعہ نہیں ہے، آپ ریسنٹ اس میں دیکھیں تو ہمارے زوز کے حالات جو ہوتے ہیں وہ بہت خراب ہوتے ہیں. چاہے وہ اسلام آباد والا تو کچھ عرصے پہلے بند ہو چکا تھا، اور اس میں بھی جب موو کر رہے تھے جانوروں کو اس میں بھی کافی زیادہ ڈیتھس ہوئی تھیں جانوروں کی. نور جہاں کا کیس بیسکلی یہ ہے کہ یہ ایلیفنٹ ہیں جنہیں پاکستان امپورٹ کرایا گیا تھا، اور یوزلی ایلیفنٹس کی جو عمر ہوتی ہے وہ کئی ڈیکیڈس تک چلتی ہے، لیکن نور جہاں جو ہے وہ آئی تھنک 16-17 ایئرس کی ان کی ایج ہے، اور وہ پہلے ان کے کچھ میڈیکل ریزنز تھے، انٹرنیشنل ٹیم آئی تھی، ان کا علاج کیا گیا. اچھا عائشہ تھوڑا بہت بتائیے گا، کیونکہ یہ جو نور جہاں کا کیس ہے یہ کئی ویک سے چلتا آ رہا ہے اور ہم نے تو بیچ میں سنا تھا کہ وہ بہتر ہو رہی ہیں، تو کیا اپڈیٹ کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے فراز. جو ایلیفنٹس اور اوبویسلی اینیملس کی جنرلی جو ہے وہ ہیلتھ از اے ہول سیپریٹ ایشو. اب ایلیفنٹس کا ماس بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے اگر وہ گر جائیں، جیسا کہ نور جہاں کے ساتھ پھر ہوا کہ وہ پول میں گر گئیں، تو ان کا ماس بڑے ہونے کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ اسی پوزیشن میں، یعنی وہ گری آن امپیکٹ اور پھر اسی پوزیشن میں جو ہے ان کا پوری رات گزری ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ان کی صحت اور زیادہ خراب ہو گئی ہے. اور اب جو ہے بات یہی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں زوز ہونے بھی چاہیے کہ نہیں. اینڈ کاوان واز ون آف دا لکی ونس جو کہ یعنی الٹیمیٹلی اس کو کمبوڈیا میں ایک سینکچوری میں ٹرانسفر کر دیا. پر ہر اینیمل کی یہ قسمت نہیں ہے، اور پاکستان میں جو زوز ہیں وہ شدید نگلیکٹ کا شکار ہو چکے ہیں.
اب آئی ڈونٹ نو اف اٹس دا جنرل انوائرمنٹ جو ہمارے زوز میں ہوتی ہے کہ یعنی ہمارا کلائمیٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہے، اسپیشلی ان سٹیز لائک کراچی اینڈ لاہور جہاں پہ گرمی بہت شدید پڑتی ہے. تو اس ٹائم پہ ہمارے پاس کیا بیک اپ پلانس ہوتے ہیں فار دیز اینیملس. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اوبیسلی فنڈنگ تو کلیئرلی بہت زیادہ نہیں ہے. فنڈنگ جو ہوتی بھی ہے وہ بھی آئی تھنک کرپشن میں کھا جاتے ہیں. سو آئی گیس اٹس اے لاٹ آف نیگلیکٹ اینڈ کرپشن دیٹ ہیز ٹیکن اوے دا جوائز آف زوز. ورنہ زوز یعنی ایک ٹائم پہ بہت اچھے ہوتے تھے پاکستان میں. جو لاہور زو تھا اٹ واز ویری گڈ کلیکشن. اچھا لیکن اب یہ جو نور جہاں کا کیس ہے اس کے بعد بات ہو رہی ہے. ابھی تو خیر کچھ بات یہ بھی چل رہی تھی کہ ہو سکتا ہے اتنا اس قدر، شاید میں یہ پہلے مینشن کر چکا ہوں، ان کی تھوڑی بہت ہیلتھ ڈیٹیریٹ کر رہی تھی. اب وہ تھوڑی سی بہتر ہے، ان کا کہا جا رہا تھا کہ تھوڑا بہتر پرفارم کر رہی ہیں. اب وہ کراچی زو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کیس کے بعد اب کراچی زو کو بند کریں. لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کراچی زو تو بند کر رہے ہیں، اب کراچی زو کا کیا ہوگا جس زمین کے اوپر زو بنی ہوئی ہے؟ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ کمرشل پلازے نہ بننا شروع ہو جائیں. اور دوسرا مجھے مسئلہ یہ ہے کہ زو تو آپ بند کر رہے ہیں، جو زو کے اندر آلریڈی اینیملز ہیں. آپ نے کیا یہ سوچا آپ ان اینیملز کو کدھر لے کے جائیں گے؟ صرف ایک پاپولر ڈیسیجن کرنے کے لیے کہ لوگ خوش ہو جائیں، زیادہ شور نہ ہو، آپ وہ بند کر رہے ہیں. ان اینیملز کا کیا کریں گے اور اس اینیملز کا کریں گے کیا؟ جو میرا خدشہ ہے، آئی ہوپ کہ آئی ایم رانگ، لیکن میرے خیال سے یہ ہوگا کہ ان کی آپشنز ہوں گی اور پھر سے ایک پرائیویٹ کلیکٹرز کو یہ جانور دیے جائیں گے جو کہ دبا کے ان کی بریڈنگ کریں گے. اسی طرح اسمگلنگ مارکیٹ میں جائے گی اور یہ جو ایک مزری ہے یہ ایک نیور اینڈنگ ہو جائے گی کہ پھر اس جانور تک نہیں رکے گا، پھر اس کی نسلوں تک یہی چلتا رہے گا. تو پہلے تو ایک تھوڑی بہت ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ آپ ایکچولی میں ان جانوروں کے ساتھ کرنے کے حوالے ہیں، اس کے بعد پھر آپ بند کرنے کا سوچیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی دوسری اسٹوری کے اوپر، تیسری اسٹوری انڈیا سے. انڈیا میں بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. پچھلے کچھ ویکس سے آئیڈیا ہو چکا ہوگا آپ دونوں کو بھی. وہاں پہ ایک بڑی ٹراماٹائزنگ فوٹیج جو کہ جب میں نے پہلی دفعہ دیکھی تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ کوئی ری انیکٹمنٹ ہے، کیا ہو رہا ہے. لائیو ٹی وی کے اوپر پولیس کسٹڈی کے اندر ایک فارمر لا میکر کو اور ان کے بھائی کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. 3 لوگوں نے گولیاں برسائیں. جو لا میکر تھے ان کا نام ہے عتیق احمد اور ان کے بھائی اشرف احمد تھے. کچھ دنوں پہلے ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ عتیق احمد صاحب کے 19 سالہ بیٹے کو بھی پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا گیا تھا، جسے کہا جا رہا ہے کہ اسیسینیشن تھی، پولیس نے مارا. اور جو جرنلسٹ ہیں، جن لوگوں نے اسیسینیٹ کیا وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہہ کے آئے تھے کہ سوال جواب کریں گے. گولی مارنے کے بعد انہوں نے جے شری رام کے سلوگنز لگائے ہیں جو کہ انیشلی کچھ میڈیا رپورٹس ڈینائی کر رہی تھی. اور وہ ڈینائی اس لیے کیا جا رہا تھا کہ کوئی ریلیجس رنگ نہ ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بیسکلی پرسنل اینیمیٹی تھی جس کے اوپر یہ کیا گیا، لیکن ویڈیو ایویڈنس ہے جے شری رام کے نعرے لگ رہے تھے. عتیق احمد صاحب نے پچھلے مہینے انڈین سپریم کورٹ کے اندر اپیل بھی کی تھی کہ انہیں پولیس سے خطرہ ہے، انہیں پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے. اور مجھے بھی وہ ویڈیو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اگر پولیس انوالو نہیں تھی اور یہ ہو جائے تو انڈیا کی پولیس کے اوپر شدید کوشچن مارکس اٹھتے ہیں کہ کیسے ہو گیا. عائشہ تھوڑا بہت بتائیے گا اس کیس کے بارے میں. تو اس میں بیسکلی بہت ساری اگین بہت ملٹی فیکٹوریل وہ چل رہی ہے اسٹوری. ادھر بھی عتیق احمد جو ہے وہ انٹرسٹنگلی جو ہے وہ فراز نے ان کو فارمر لا میکر کا، پر بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ بہت سارے آرٹیکلز میں جو چھپے ہیں ان کے نام کے بارے میں ان کو گینگسٹر بھی کہا گیا ہے. میں نے جتنا پڑھا ہے عتیق احمد کے بارے میں، ایک صاحب ہے بی بی سی کے ایک آرٹیکل میں انہوں نے کوٹ کیا کہ ہی واز اے رابن ہوڈ ڈاکٹر جیکل مسٹر ہائیڈ ٹائپ. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ہے وہ بہت دیتے بھی تھے لوگوں پہ، اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم ہی ہیڈ دس سائڈ ٹو ہم دیٹ واز مرڈرنگ پیپل. جو بیسکلی جس کیس کی بیسکلی جس کیس میں وہ ابھی ان کسٹڈی تھے دیٹ واز کیس آف امیش پلز مرڈر، جہاں پہ جو ہے وہ امیش پل جو ہیں وہ راجو پل کے بھائی تھے ہو واز اے فارمر لوک سبھا ممبر، اور ان کی جو ہے وہ ان کا مرڈر ہوا. ٹھیک ہے، بیسکلی امیش پل واز ون آف دا کی وٹنسز ٹو دیٹ مرڈر. اب بینگ اے کی وٹنس جو مجھے سمجھ آئی ہے، عتیق احمد اینڈ ہز کرو وینٹ ٹو ٹارگیٹ ہم. جب انہوں نے اس کی کڈنیپنگ اور مرڈرنگ ہوئی ہے امیش پل کی، تو اس کا جو ہے وہ ویڈیو ایویڈنس نکل آیا. اب جب ویڈیو ایویڈنس نکلا تو ان کی اوبیسلی یہی چل رہا تھا سینٹینسنگ. وہ جیل میں تو تھے ہی پہلے سے، اس سے پہلے وہ ایک دفعہ اور بھی جیل میں گئے تھے، مجھے ایگزیکٹ ایئرز نہیں یاد، بٹ خیر ہی واز ان جیل. اب جو ہے وہ اس سب کے بعد ان کی فیملی
کہ میرے خیال سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. ان کی بیٹی تو مر گئے ہیں, ان کے بیٹے, ان کی بیگم از آلسو آن دا رن, شی از ہائڈنگ فرام دا پولیس اینڈ دیر از اے باؤنٹی آن ہر ہیڈ. ان کی بیگم کے علاوہ 2 اور لوگ ہیں جن کے نام جو ہیں وہ امیش پل والی FIR میں مینشنڈ ہیں, امیش پل کے مرڈر میں. وہ 2 لوگ بھی اس وقت پولیس کی موسٹ وانٹیڈ لسٹ پہ ہیں اور ان کی بھی جانوں کو بہت خطرہ ہے, کیونکہ بیسکلی پچھلے فیبرری 24 کو جو ہے وہ امیش پل کا مرڈر ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ پہلی کلنگ ہوئی فیبرری 27 کو عتیق احمد کی کرو میں سے ارباز نامی بندے کی کا مرڈر ہوا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر مارچ 6 کو عثمان چوہان کو مارا گیا. اس کے بعد اپریل 13 کو جو ہے وہ عتیق کے بیٹے کو مارا گیا, اور اس کے بعد پھر 15 کو جو ہے وہ عتیق اور اس کے بھائی کو مارا گیا. اب پیچھے جو ہے وہ 2 لوگ جو رہتے ہیں وہ ہیں گڈو مسلم, ارمان اور صابر, 3 لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو بیسکلی 9 لوگ جو ہیں وہ انوالو تھے امیش پل کی کلنگ میں. اس میں سے جو ہے وہ 6 لوگ مارے جا چکے ہیں اب تک, اور 3 لوگ بچ گئے ہیں اس کے گینگ کے. اور اب وہ لوگ بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عتیق کی بیگم بھی آن دا رن ہے. میرا خیال ہے یہ انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک ایک کر کے اب انہیں ختم کرنا ہے. اب آئی واز ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ امیش پل کے اس کے پیچھے ایگزیکٹ ریزنس کیا تھے. سو فار تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا اس کو اتنا دیکھنے کا, بٹ آئی تھنک اٹس اے ویری دیکھنا پڑے گا, ویری ٹیلنگ مومنٹ فار انڈیاز ہسٹری, اسپیشلی ایور سنس دا اسٹیٹ یوگی آدتیہ ناتھ کی CM شپ 2017 میں جب اسٹارٹ ہوئی, اس وقت جو ہے وہ اس کے بعد سے جو ہے بہت وائلنٹ کریک ڈاؤن دیکھا ہے ہم نے مافیاز اور ڈانس اور گینگسٹرز کے اگینسٹ. اور اس میں جو ہے وہ سو فار 122 گینگسٹرز ہیو بین کلڈ, اور عتیق احمد مائٹ جسٹ بی یا تو وہ ایک گریٹر کنسپیریسی کا پارٹ ہے یا پھر وہ اسی کریک ڈاؤن کا سب سے ریسنٹ. اچھا, میڈیا رپورٹس بھی ویسے اس حساب میں نے تھوڑی سی بائس دیکھی ہیں کہ کچھ انہیں لا میکر کہہ رہے ہیں, کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ گینگسٹر یا مافیا ڈان کہہ رہے ہیں, ایک جسٹیفیکیشن کے طور پہ, جو کہ آئی بلیو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس پورے کیس کی انویسٹیگیشن کیسے ہوتی ہے, کیسے لے کے چلتے ہیں, کیونکہ وہ امپورٹنٹ رہے گا. سرٹنلی پاسٹ کی ایگزامپلز جو کوٹ کی گئی ہیں وہ تو یہی بتا رہی ہیں کہ بیسیکلی کس طرح فیک انکاؤنٹرز میں یا اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو, انڈیا میں پرٹیکولرلی. اور اس کیس کے اندر میں انٹرویو سن رہا تھا تو 2-3 چیزیں بڑی اسٹانشنگ تھیں. فار ایگزامپل یہ کہ جس ٹائم یہ انسیڈنٹ ہوا, آئی بلیو رات کے 10:30 بجے جو رپورٹ کیا گیا ایکسپریس کے تھرو, وہ رات کے 10:30 بجے میڈیکل کے لیے لے کے جا رہے تھے کسی. تو وہ ایک امپورٹنٹ کوشچن تھا کہ رات کو 10:30 بجے کیوں لے کے گئے بھائی, آپ اگلے دن لے کے جا سکتے تھے. پھر اسی طرح یہ چیز کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو پولیس بھاگ گئی, اور وہ پھر ایک طرح کا انہوں نے سرنڈر کیا. یہ نہیں کہ اگر آپ وہاں پہ فائرنگ ہو گئی ہے تو پولیس بھی فورس یوز کرتی ٹو کیچ, مطلب ان کو کیسے پتا تھا کہ انہوں نے سرنڈر ہی کر دینا ہے. اسی طرح یہ چیز کہ وہ جو بندے پکڑے گئے ہیں جو انوالو ہیں اس کلنگ میں, ان کا آئی بلیو انہوں نے جوڈیشل کسٹڈی لی ہے, پولیس ریمانڈ نہیں لیا. مطلب اس کا ان سینس یہ بن رہی تھی کہ وہ انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہ رہے انہیں بیسیکلی. تو کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. آئی بلیو ڈپینڈ یہ کرے گا کہ یہ کیسے اسٹوری ڈیولپ ہوتی ہے آگے, اور اس کا فیوچر کیا نکلتا ہے. مطلب آنے والے دنوں میں اگر اس پوری کلنگ پہ اگر کوئی اچھی پیش رفت ہوتی ہے تو سرٹنلی اٹ ول بی اے گڈ اسٹیپ ٹورڈز کہ شاید انڈیا میں جو اس طرح کے وائلنس والے چیزیں ہیں وہ شاید کم ہو جائیں. اچھا, اب انڈیا کی ہم بات کر ہی رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم انڈیا کی کچھ اور 2-3 سٹوریز ہیں انہیں بھی اسی کے اندر مرج کر لیتے ہیں. انڈیا کی عدیل آپ سے ریکارڈنگ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, ایک انٹرسٹنگ آرٹیکل آیا ہے انڈیا کی پاپولیشن کا کہ چائنا کی پاپولیشن دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن کہی جاتی تھی, لیکن انڈیا اب چائنا کو اوورٹیک کر رہا ہے, اور مڈ 2023 تک یعنی کچھ مہینے کے اندر انڈیا کی پاپولیشن چائنا سے 30 لاکھ زیادہ ہو جائے گی. کیا انڈیا کو بھی ضرورت ہے کہ چائنا کی طرح کوئی پالیسی بنائے 2 بچوں کی 1 بچے کی؟ اچھا یار, اس پہ جو انٹرنیشنلی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو بیسیکلی اس چیز پہ ہے کہ جو پاپولیشن ہے وہ انکریزنگ پاپولیشن جو ہے وہ اچھی ہے. یعنی
آئی بلیو یہ موسٹلی ڈیولپنگ کنٹریز کا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے, کیونکہ ڈیولپ کنٹریز جو ہوتی ہیں ان کی آلریڈی پالیسی امپلیمنٹڈ ہوتی ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے, ایون ان کی تو پروجیکٹڈ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بائی دس ایئر ان کی پاپولیشن کتنی ہوگی, اور وہ تھوڑی سی فلیکچویشن کے ساتھ اسی طرح وہ اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اسی طرح ان کی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز انکریز ہو رہی ہوتی ہیں, ڈیکریز ہو رہی ہوتی ہیں, جیسے بھی وہ بیسیکلی اس طرح چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, آلدو انڈیا کی اکانومی بڑی اچھی ہے اور وہ کافی چیزوں میں ایکسل بھی کر رہے ہیں, بٹ پھر بھی کیونکہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر شمار ہوتا ہے. سیم کیس ہمارا بھی ہے. ابھی دیکھیں نا, مجھے بھی یاد ہے لاسٹ ایئر نہیں, اراؤنڈ 2018 جب یہ الیکشنز چل رہے تھے اور پی ٹی آئی کی کیمپین چل رہی تھی, تو اس میں بیسیکلی امپورٹنٹ چیز یہی تھی کہ ہمارے ہاں جو یوتھ بلج ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر پاتے. اور یہی چیز کہ آنے والے دنوں میں جب ہماری پاپولیشن بڑھے گی تو ہمارے جو یوتھ بلج ہے نا, جو فار ایگزامپل مطلب رفلی بیسیکلی 20s 30s میں ہوتے ہیں جو لوگ, ارلی 30s کو بھی اس طرح وہ شمار کرتے ہیں, تو وہ جو ہیں کیونکہ وہ فار ایگزامپل ہم لوگ بھی ہیں تو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ اس ایج میں پرٹیکولرلی آپ کا اسٹرگل کرنے کا بہت دل کرتا ہے, مطلب آپ کو یہی ہوتا ہے کہ کچھ اچیو کرنا ہے. وہ جو ایک اگنیشن ہوتی ہے وہ اس ٹائم سب سے زیادہ ہوتی ہے, اس کے بعد اور اس سے پہلے اتنی نہیں ہوتی. تو اس چیز کو یوٹیلائز کرنا امپورٹنٹ ہے. اب انڈیا کے لیے, انڈیا نو ڈاؤٹ ایکسل کر رہا ہے وہاں پہ. ابھی ہم شاید اسٹوری میں ڈسکس بھی کریں ایپل کا جو اسٹور وہاں کھلا ہے, بٹ پھر بھی وہاں پہ بھی ان امپلائمنٹ کی کافی زیادہ جو ہے وہ مسائل رہے ہیں, پرٹیکولرلی ساؤتھ سائڈ پہ بہت زیادہ مسائل ہیں. میں بھی رپورٹ بھی پڑھ رہا تھا 2021 میں وہاں پروٹیسٹ اچھے خاصے ہوئے تھے آن پرٹیکولرلی ان امپلائمنٹ ایشوز. تو وہ کیونکہ کنٹری ویسے ہی بڑی ہے اور ان کی پاپولیشن جس لحاظ سے انکریز کری, جو آپ نے اسٹیٹ بھی کوٹ کیا, تو وہ بیسیکلی یہی ہے, ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ان کی پالیسیز کس طرح آ جاتی ہیں, پرٹیکولرلی ریلیٹڈ ٹو کہ وہ اپرچونیٹیز کتنی کریٹ کرتے ہیں آنے والے عرصے میں. فار ایگزامپل اگر ہم نے 2023 کا اینڈ یا مڈ دیکھا ہے تو تب تک کتنی اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی اسی طرح مختلف اور پرٹیکولرلی جو جینڈر بیلنس ہے اس کے لحاظ سے وہ چیز امپورٹنٹ ہے. اگر وہ چیز میرے خیال سے کیٹر فار کرتے ہیں تو وہ جو آپ کی ایک پاپولیشن ہے وہ آپ کا ایک سرمایہ ہے, اور اگر یہ نہیں کرتے وہ پھر آپ ایک بوجھ بن جاتے ہیں. ایک اور چیز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انڈیا میں بے شک پاپولیشن ہوگی, وہ جاب کریشن کی طرف چلے بھی جائیں, لیکن وہاں پہ جو ویلتھ کی جو ڈویژن ہے وہ بہت زیادہ ایک سائڈ کے اوپر ہوئی ہے. بہت ایک آپ اپنی فنگرز کے اوپر کاؤنٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ میجورٹی ویلتھ وہاں پہ رکھتے ہیں انڈیا کے اندر. تو بے شک ان کی جی ڈی پی بھی اچھی خاصی ہے, وہاں پہ ویلتھ واقعی بہت زیادہ ہے, لیکن وہ کچھ لوگوں کی اس میں ایک چیز جس کے اوپر آئی تھنک تھوڑی بہت اسٹڈی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم یہ بات کریں کہ پاپولیشن اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے. عدیل نے کہا کہ ڈیولپڈ نیشنز جو ہیں وہ تو اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں کہ آنے والے سالوں میں ہماری کتنی ہوگی, لیکن ڈیولپنگ نیشنز میں یہ بھی اگر دیکھا جائے کہ فار ایگزامپل آپ جاپان کو دیکھیں تو وہاں پہ ایک آپ بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پاپولیشن فال کر رہی ہے اس حد تک کہ اب ان کے لیے ایک ورثم ہو چکا ہے کہ یہ بہت زیادہ ایک ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ بچے پیدا نہیں کر رہے. حالانکہ وہاں پہ اسٹینڈرڈز آف لیونگ اچھے ہیں, وہاں پہ ایجوکیشن اچھی ہے, ہیلتھ کیئر اچھی ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا پرائیورٹیز میں کوئی فرق ہے. ایشا, آئی تھنک دا پرابلم ان جاپان از کہ ان کی میرے خیال سے مچ لائک موسٹ آف یورپین کنٹریز ان کی اب پاپولیشن جو ہے وہ ایج کر رہی ہے. سو دے نیڈ پیپل ہو, یعنی ان کو ینگ ورکنگ پیپل چاہیے. دے ڈونٹ نیڈ مور اولڈ پیپل, کیونکہ وہ پھر الٹیمیٹلی آپ کے سسٹم پہ زیادہ اسٹرین بن جاتے ہیں. فار انڈیا فار انسٹنس, اگر آپ کی پاپولیشن اس پوائنٹ پہ آ گئی ہے کہ اس کو جو ہے وہ یعنی وہ سرپاس کر رہی ہے, تو یو ہیو ٹو سی کہ ایٹ سم پوائنٹ ان یور فیوچر آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ اتنی ساری جو ہے وہ اچانک سے ایج بھی کر جائے گی, رائٹ. تو ہاؤ مچ آف اٹ ول بی ایکچولی ورکنگ, کیا اس پوائنٹ پہ آپ کے پاس اتنے ہوں گے لوگ. فار انسٹنس اگر ہم چائنا کا ہی ایگزامپل لیں کہ چائنا نے جو ہے وہ اپنی پاپولیشن کرب کی بائی دا ون چائلڈ پالیسی, اور اس کے بعد جو ہے جینڈر امبیلنس ان کا اتنا زیادہ بڑھ گیا بیکاز اگر لوگوں کا ایک ہی بچہ ہونا تھا تو دیٹ پریفر کہ میل بیبی ہو, رائٹ. تو فیمیل فیٹسز کو ابورٹ کر دیا جاتا تھا. ہاں, تو اس طرح یعنی اس کی وجہ سے ان کا جینڈر امبیلنس اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب وہاں پہ مرد زیادہ ہو گئے, خواتین بہت بہت کم ہو گئیں. اور اس کے علاوہ ایک اور جو ان کو ایشو فیس کرنا پڑا ہے کہ اب ان کی پاپولیشن از ڈکلائننگ, اور اب ان کو ہو رہا ہے کہ کہاں سے لائیں لوگ. اور میں ایک جو چیز پوچھنا چاہ رہا تھا, پاکستان میں
ہونی چاہیے. کیا آپ کا خیال ہے پاکستان میں پاپولیشن کنٹرول کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے یا ہمیں ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس بھی اپرچونیٹیز بہت کم ہے. موسٹلی جو نئے بچے گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہوتے ہیں ان کے پاس جاب اپرچونیٹیز نہیں ہوتی. ہماری آلریڈی ہمارے ملک کے اندر ایک ریئل اسٹیٹ بزنس ہے, اس کے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں رہا, تو جاب کریشن ایز سچ ہے نہیں. پلس کوئی حکومت, میں ایک سیکنڈ, وہ پلس کوئی حکومت اس طرف میرے خیال سے اس لیے بھی نہیں آتی کہ ایک ریلیجس وہ ہوتا ہے اور وہ اس کو وہ مسئلہ نہیں کرنا چاہتے. تو آپ کا کیا خیال ہے عائشہ؟ مسلمانوں کی تعداد بڑھانی ہے لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس کوالٹی کے مسلمانوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں. اگر وہ ایسے ہی ہیں جو ہر وقت لنچنگ کرنے ہی پہنچ جاتے ہیں تو ایسی پاپولیشن بڑھانے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے. عدیل تھوڑا بہت بتائیں, آپ اپنا ذرا اوپینین بتائیں. یا میرے خیال سے تو پاکستان میں صرف پاپولیشن کا پرابلم نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے ان امپلائمنٹ کو پرٹیکولرلی اس لینس سے دیکھ رہے ہیں تو وہ تو بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کاؤنسلنگ ہی نہیں ہے. لوگ ایک یا دو میں ہی اتنے زیادہ مطلب پروفیشنز میں نکل رہے ہیں. ایگزیکٹلی, یہاں تو انجینئرس بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں یا پھر تو وہ زیادہ مسئلہ ہے. لیکن پھر بھی پاپولیشن اوور آل دیکھیں کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے, اس وجہ سے کہ آپ کی جو پاپولیشن ہے نا وہ اسکلڈ ہو تو پھر وہی جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ یا تو سرمایہ بنتی ہے یا پھر آپ کا بوجھ بن جاتی ہے. تو ہمارے یہاں تو آلریڈی جو موجودہ پاپولیشن ہے وہی اسکلڈ نہیں ہے, وہی ایجوکیٹڈ نہیں ہے. تو اس کے اوپر جب ہم اور انسکلڈ اور وہ ان ایجوکیٹڈ پاپولیشن ایڈ کر دیں گے تو یہ تو نہ ملک کی اکانومی بچے گی نہ ملک کی سوشل فیبرک بچے گی. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے اس چیز پہ. اور حکومتیں جتنے بھی آتی ہیں ان کے مینیفیسٹوز میں کچھ نہ کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہوتی ہے, لیکن آئی ڈاؤٹ کہ امپلیمنٹیشن وائز ہم کبھی بھی امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. پلس ایک اور چیز جو دیکھنی چاہیے کہ پاکستان کا اگر آپ سائز دیکھیں اگر ایریا کے حساب سے اور پھر آپ اسے کمپیئر کریں باقی ہمارے سملر سائز کنٹریز کے ساتھ, تو آئی تھنک ہم آلریڈی بہت زیادہ اوور پاپولیٹڈ ہیں. تو ہم آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں. اب ہمیں کوئی پالیسی جلد بنانی چاہیے. اچھا, اس کے بعد انڈیا کی ایک اور نیوز اسٹوری ہے کہ بیسکلی ان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, وہاں کی مارکیٹ بہت زیادہ ہے. اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بڑے بھی ہوں گے, وہ موبائل بھی خریدیں گے. تو ایپل کی فورس سائٹ اتنی ہے, انہوں نے اچھا بھائی تو وہ آ چکے ہیں اب مارکیٹ میں. انڈیا کے اندر انہوں نے اپنا پہلا اسٹور کھولا ہے اور وہاں کے جو سی ای او ہیں, ایپل کے جو سی ای او ہیں ٹم کک, وہ خود وہاں موجود تھے اور اوپننگ ڈے پر ہی 300 لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی وہاں پر انٹر ہونے کے لیے. تو یہ دکھاتا ہے کہ اگر آپ اپنی پاپولیشن کو, خیر انڈیا نے ٹھیک سے مینیج نہیں کیا, لیکن اگر انڈیا اس پاپولیشن کو ٹھیک سے مینیج کرے تو مارکیٹ سائز ان کا اتنا زیادہ ہے کہ وہ دنیا کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہو سکتے ہیں. تو جہاں پہ آئی تھنک بات ہے کہ انڈیا کی پاپولیشن بھی کراس کر رہی ہے, ان کے پاس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی بہت آ رہی ہے, ایپل اسٹور بھی کھل رہا ہے, تو اس کے حوالے سے آئی تھنک ون تھنگ دیٹ ریئلی میٹرز از دا کوالٹی آف یور ہیومن ریسورس, ہیومن کیپٹل. انڈیا نے جو ہے وہ بہت کی پوزیشنس پہ اپنے لوگوں کو انسٹال کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے گوگل کا سی ای او از انڈین. اسی طرح جو ہے وہ بے شمار سلیکان ویلی میں جو ہے وہ ایسے انڈین ٹیک اسٹارٹ اپس کے بھی ہیڈز ہیں, اچھے اسٹیبلشڈ ٹیک کمپنیز کے بھی ہیڈز جو ہیں وہ انڈینز ہیں. تو دیٹ آلسو آئی تھنک کہ دیٹ آلسو پلیز اے گریٹ رول ان ہاؤ انڈیا کنٹریبیوٹس ٹو دا گلوبل اکانومی. اچھا, ایک انٹرنیشنل خبر جو کہ پاکستان میں کوئی اتنی ڈسکس نہیں کرا کیونکہ ہم اپنے مسئلوں میں پڑے ہوئے. سوڈان کے اندر ایک سول وار دیکھی جا رہی ہے. ان کی ایک پیراملٹری فورس ہے RSF, ریپڈ سپورٹ فورسز, اور ان کی جو ملٹری ہے سورینیز جو ملٹری ہے ان کے درمیان کانفلکٹ ہو رہا ہے. اور اس کی تھوڑی بہت ڈیٹیلز میں چلے جاتے ہیں. عائشہ بتائیے گا. So the RSF was created by Omar al-Bashir, جو کہ بہت ٹائم تک جو ہے وہ سوڈان میں ڈیموکریٹک لیڈر رہے تھے. ان کی جو ہے بنائی گئی یہ فورسز جو ہیں انہوں نے بیسکلی ڈفرینٹ ملیشیا کو جو ہے وہ ریکروٹ کر لیا تھا, ان کو ملٹری رینکس دے دیے تھے, اور اب وہ ملیشیا جو ہے ان کے ہیڈ جو ہیں ہمیتی کہتے ہیں ان کو پیار سے, فراز ہمیں ان کا محمد حمدان دگالو. تو دگالو جو ہیں انہوں نے اوور تھرو کیا بشیر کو پہلے 2019 میں. اور اس میں انٹرسٹنگ چیز, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ اب جو میں بات کر رہا تھا کہ آرمی اور RSF کے درمیان کانفلکٹ ہے, جنہوں نے بشیر صاحب کی حکومت کو گرایا تھا وہ یہی دو لوگ تھے جو ملٹری ہیڈ. دونوں نے پہلے مل کے جو ہے وہ بشیر کی حکومت کو ٹاپل کیا, اس کے بعد جو ہے اب دونوں کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی ہے کہ ہو از گوئنگ ٹو ایکچولی گیٹ کنٹرول آف سوڈان. اور بشیر آئی تھنک اب جو ہے وہ سوڈان واز گوئنگ ٹوورڈز ڈیموکریٹک ٹرانزیشن, الیکشنز ہونے والے تھے, اور وہ نہیں ہو پائے ہیں. سو فار کیجولٹیز کافی ساری ہیں, 100 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں. کیپٹل اور نہیں سوری جو خرطوم ایئرپورٹ ہے اور جو پریزیڈینشیل پیلس ہے
ادھر جو ہے وہ کافی لڑائی ہے. اٹس ناٹ کلیئر کہ وہ کس کے کنٹرول کے انڈر ہیں اس وقت. اچھا ویسے میں ایک پیرالل ڈرا کرنا چاہ رہا تھا, میں آپ لوگوں پہ چھوڑوں گا, آپ لوگ ویسے اس کو گیس کیجیے گا. پاکستان میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 آرم پرسنلز ہیں, انہوں نے ایک گورنمنٹ گرائی ہے, تھوڑی دیر بعد ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے؟ پتہ نہیں, ذرا بتائیں تھوڑا سا الیبوریٹ. نہیں یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. عدیل یہاں سے ڈائریکٹ سوات جائیں گے, وہاں گھومے پھریں گے, پھر آئیں گے. نہیں اس پہ کیوں سوال جائیں گے بھائی. اچھا یار ایک چیز جو میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا, ہم نے RSF کے ہیڈ کا تو نام لے لیا, محمد حمدان دگالو. ہم نے جو وہ تو ہے, ہم نے سوڈان کی آرمی کے جو ہیڈ ہے ان کا ہم وہ کر رہے ہیں, ہم نے ان کا نام نہیں دیا. تو ان کے ہیڈ البرہان ہے, اور ان دونوں کے درمیان لڑائی چل رہی ہے کہ کس کے پاس ایکچوئل کنٹرول آئے گا. یہ سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اگلے ویک دوبارہ سے تھوڑا بہت اپڈیٹ دے دیں. انٹرٹینمنٹ کی طرف سے جو ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ شابیر جعفری کی ہے. ٹویٹر کے اوپر بھی ٹرینڈ کر رہے ہیں, فیس بک کے اوپر بھی, اپنی ایک ٹک ٹاک ویڈیو کی وجہ سے, جس میں دکھایا بیسکلی یہ جا رہا ہے کہ وہ ان کی بیوی سو رہی ہیں اور وہ ان کے منہ کے اوپر تکیہ رکھ دیتے ہیں مارنے کے لیے. پتہ چلتا ہے ان کی بیوی کا سر دوسرے سائڈ کے اوپر ہوتا ہے, تو پھر وہ تکیہ ان کے سر کے نیچے رکھ لیتے ہیں. میسج بیسک یہی تھا کہ پاکستانی یا دیسی ہیومر جو ہے کہ مرد اپنی بیویوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں, لیکن وہ کنٹرول میں بھی ہوتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتا کیسے کریں وہ. تو وہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی. کافی زیادہ لوگوں نے ایشو یہ اٹھایا کہ کافی لوگوں کے اس سے ریلیٹڈ ٹرامیٹک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اسپیشلی کنسیڈرنگ پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس کا جو آپ حالات دیکھ لیں. تو اس قسم کی ویڈیو یا تو نہیں بنانی چاہیے تھی, بناتے تو ٹریگر وارننگ ہونی چاہیے تھی کہ لوگ اسکپ کر لیتے اور وہ جو ان کے پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں وہ دوبارہ سے انہیں ریلیو نہ کرنے پڑیں. آپ کا ویسے اس کے بارے میں کیا, یہ ایک کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ تھا؟ اس میں مجھے جو ایک یعنی جسٹ آف دا بیٹ میں نے ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی, مجھے نہیں پتا, جس طرح آپ نے ڈسکرائب کی ہے میں نے بالکل اسی طرح کی ایک ویڈیو دیکھی تھی, ایکسیپٹ دا وومن واز دا ون ہو واز کیرینگ دا پلو, اور وہ جو ہے وہ جا کے یعنی ایسے ڈوبے کے اندر بالکل چھپا ہوا بندہ سو رہا ہوتا ہے, وہ جا کے اس کو یعنی منہ پہ اسٹائفل کرنے کے لیے اس کو وہ تکیہ رکھتی ہے اور پھر سر دوسری طرح سے نکلتا ہے, کہتے کہ تم کیا کہہ رہی ہو. تو خیر وہ گورے تھے, اس میں کانوٹیشن یہ تھی کہ when me and my husband have a fight, اس کے بعد یعنی ہم اس طرح سے کانفلکٹ ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. that was the connotation in that. personally مجھے اتنا نہیں سمجھ آیا اس پہ جو بیک کلیش آیا, ٹھیک ہے, بیکاز وہی بات کہ آئی تھنک شابیر جعفری کی بس لک نہیں چل رہی تھی اس وقت, ورنہ آپ کے اتنے سارے ورنہ آپ کے یعنی ٹی وی شوز کتنا زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں, کنڈون کر رہے ہوتے ہیں. اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے, وہاں پہ روز عورتیں جو ہے وہ چیچے چپیڑے کھا رہی ہوتی ہیں اپنے سسرال والوں سے, اور ہر کوئی آ کے مار رہا ہوتا ہے. تو اس میں یعنی اس پہ تو آپ نے کبھی اتنا آؤٹریج نہیں شو کیا جتنا آپ اس پہ شو کر رہے ہیں. خیر ٹریگر وارننگ دینی چاہیے, ہر کیس میں دینی چاہیے, اور کانٹینٹ کریٹرز کو اس رسپانسبلٹی سے بھی گزرنا چاہیے, ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے کانٹینٹ کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. پر اگین بیک کلیش جو ہے اس کی مجھے اتنی وہ نہیں سمجھ. اچھا ایک جو میں اس کے اوپر اور بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ کینسل کلچر ہم کامیڈی کے اندر لے آئے, کیونکہ کامیڈی از سپوز ٹو بی آفینسو, آئی تھنک کہ وہ تھوڑی سی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ ہوگا, وہ ہو جاتا ہے, اور وہ کافی زیادہ لوگوں کو آفینسو لگتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ایکسپیرینسز کچھ اور ہوں, آپ کو کوئی اور چیز آفینسو لگتی ہے, مجھے کوئی اور. مجھے ایکچوئل ایشو اس چیز سے یہ ہے کہ مطلب ویئر ڈو وی ڈرا دا لائن کہ ہاں اس چیز کے بارے میں آپ جوک کر سکتے ہیں, حالانکہ یہ آفینسو ہے. کتنا آفینسو؟ بہت زیادہ آفینسو ہے. بیسکلی میرا کوشچن یہ ہے. آئی تھنک سو آپ کو جواب کامیڈی از این آرٹ, کامیڈی از این آرٹ اینڈ اٹ یعنی گڈ آرٹ جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو آپ کے نیچر کو اچھے سے ریپلیکیٹ کرتا ہے, رائٹ. اب آرٹسٹ کا بھی کچھ کمال ہوتا ہے. بہت سارے کمیڈینس جو ہیں وہ یعنی اپنا جوک ہی ایسے کنوے کرتے ہیں. بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ایک جوک کو بتانے کے, اور وہ یعنی کوائٹ فرینکلی آئی تھنک بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پاکستانی کانٹینٹ کریٹرز اور کمیڈینس کو اس طرح سے طریقہ نہیں آتا کہ بات بھی کر جائیں اور کسی کو برا بھی نہ لگے. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی تھنک ہر کسی کو دے نیڈ ٹو ورک آن دس اسکل. اور ویسے بھی سوشل کامنٹری کے اگر آپ کامک اسٹائل میں کریں تو وہ ایسا ہوتا ہے, اس کے اندر آپ ہالی ووڈ میں دیکھ لیں, بل بر ٹائپ جو کمیڈینز ہیں وہ تو شدید ایک حد تک جاتے ہیں, اور وہ کافی انٹرٹیننگ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ریالٹی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. سامنے کھڑے بندے کو یعنی ان کے آڈینس کو جو آپ کا وہ ہوتا ہے کراؤڈ ورک جو ہوتا ہے اس میں کتنا زیادہ روسٹ کر جاتے ہیں. تو یعنی obviously
offend होना जहाँ पे एक मकसद है वहाँ पे obviously आपको उस पूरी situation पे वो भी करना है. थोड़ा बहुत अपने आप को अगर आप यूज टू बनाए ऑफेंड होने का, तो मेरे ख्याल से एक सोसाइटी के लिए अच्छा रहता है, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन के लिए अच्छा रहता है कि आप बेहतर ऑब्जॉर्व कर सकते हैं मुख्तलिफ आइडियाज़. ये बेसिकली इसके साथ आप इक्विवेलेंस नहीं कर सकते क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस है, लेकिन ओवरऑल अगर आप कैंसिल कल्चर के ऊपर देखें, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा ऐसे जोक्स होते हैं जो कि बेशक डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ना हो, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं उससे, रेसिज्म की वजह से या किसी और. वन मोर थिंग जो यानी इस पूरे डिस्कोर्स में है वो ये है कि शाहवीर जाफरी की स्टोरी पे आप आउटरीच दिखा रहे हैं, बट देयर इज अनदर वुमन जो कि यानी अभी रिसेंटली एक क्लिप चल रहा था एक बंदी का, एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट के वो 4 साल की थी, ठीक है, और बड़ों की कोई हीटेड डिस्कशन चल रही थी और उसमें शी वेंट एंड शी जस्ट सेड सलाम. उसको नहीं आइडिया था कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, लड़ाई हो रही हो, एंड दिस मैन came and he started slapping her. He slapped her so much कि उसकी चीख से खून निकलना शुरू हो गया. पाकिस्तान की स्टोरी है, पाकिस्तानी बंदी है उसकी, यानी अब ये स्टोरी है एक तरफ, ठीक है, और हमें पता है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज़ का क्या आलम है यहाँ पे. एंड आई थिंक इस किस्म की बातों पे जहाँ पे आप इतना शोर खड़ा कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको फिर इन सारी यानी जहाँ पे रिलेवेंट बातें हैं वहाँ पे वो भी करो ना, सिर्फ शोर मचाने के लिए शोर नहीं मचाओ. आई मीन इफ इट्स जस्ट टू कैंसिल समवन आउट बिकॉज यानी आपकी उनसे सोशल मीडिया पे राइवलरी है या कंपटीशन चल रहा है आपका उनके साथ, तो यानी ये वाली बात मुझे इतनी समझ नहीं आई. कल्चर भी बन चुका है ना, वो एक लाइक्स और रीट्वीट्स का एक आप उस डिस्कोर्स के अंदर एंटर हो जाते हैं. तो डोमेस्टिक वायलेंस इज़ डेफिनेटली यू नो सेंसिटिव सब्जेक्ट. इसको सिर्फ अपनी लाइक्स और रीट्वीट्स के लिए आपको नहीं वो करना चाहिए एक्सप्लॉइट. पाकिस्तान में भी हमने यानी लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं इस हवाले से. अब एक ग्रुप है सोल सिस्टर्स पाकिस्तान के नाम से, दैट इज़ हेडेड बाय कंवल अहमद. और ये जो मैं स्टोरी बता रही थी अर्लियर ऑन, ये भी कंवल अहमद के ही शो कॉन्वर्सेशंस विद कंवल पे किसी ने शेयर की थी अपनी. एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ वर्क is work that deserves recognition, जिसमें यानी ख़वातीन सिर्फ अपनी यानी आपको सिर्फ स्टोरी नहीं पता चल रही है उस बंदे की, यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू रिसोर्सेज जो आपकी हेल्प कर सकें टू गेट आउट ऑफ सच सिचुएशंस. अब सोल सिस्टर्स की उस पर भी बहुत डिबेट है कि वो कितनी इफ़ेक्टिव है और क्या वो सिर्फ पाकिस्तानी घरों को तबाह करने के लिए बनाई जा रही है, पर दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे आई थिंक. इसके साथ अब चलते हैं हमारे अगला सेगमेंट, स्पोर्ट्स सेगमेंट. अदील की ये एक्सपर्टीज़ है, तो अदील अब हमें थोड़ा गाइड करेंगे क्या है. यार स्पोर्ट्स सेगमेंट में इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो सीरीज़ चल रही है उसके अंदर अच्छे मैचेस हुए लास्ट वीक. पहले 2 मैचेस तो पाकिस्तान जीत गया था और अच्छी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव विन थी. बट द थर्ड मैच जो था वो मज़े का था और वो न्यूजीलैंड ने जीता, जिसकी वजह से जो सीरीज़ है वो अलाइव है, बिकॉज 5 मैचेस की सीरीज़ है और 2-1 से पाकिस्तान लीड कर रहा है. बट काफ़ी मज़े का मैच था. जो कि थर्ड मैच था उसमें पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया आफ्टर, जो कि यूजली करता है जब बाबर और रिजवान आउट हो जाते हैं. तो बाबर रिजवान आउट हो गए शुरू में, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अराउंड 60 पे जो है वो आधी से ज़्यादा जो टीम थी वो डग आउट में थी. तो कुछ इसमें बेसिकली ये था कि मिक्स्ड सा ओपिनियन था, मिक्स्ड सा रिएक्शन था लोगों का, क्योंकि इसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान ने जो है ना वो ड्रास्टिक बैटिंग ऑर्डर चेंजेस किए. फॉर एग्जांपल शाहीन अफरीदी को हमने PSL में तो ऊपर खेलते हुए देखा था, लेकिन इस मैच में भी दोबारा वो ऊपर आ गए और वो मतलब जो आपके मेन बैट्समैन हैं जो कि बेसिकली बॉलर से पहले खेलते हैं, फॉर एग्जांपल इफ्तिखार हो गया, फ़हीम अशरफ हो गए, तो वो उनसे भी ऊपर खेले नंबर 8 पे आई बिलीव. तो वो मूव अच्छा साबित नहीं हुआ, दो कि वो स्कोर नहीं कर सके, बट दैट वाज काइंड ऑफ यू कैन से कि एक चेंज था जो कि पाकिस्तानी टीम में बड़े अरसे बाद देखा गया कि वो बैटिंग ऑर्डर को गट्स नहीं लगाते थे यहाँ. बट मेरे नज़दीक यहाँ बहुत से लोग भी वैसे बेसिकली ये समझ रहे हैं कि मैच हारने की शायद एक वजह यही थी कि वो हारे भी इसी वजह से कि उन्होंने चेंज कर दिया. क्योंकि आप ये देखें कि जब 7 आउट थे तो आपके 2 मेन बैट्समैन खेल रहे थे. मतलब उनको यही था कि अगर हम आउट होते हैं तो ये नहीं डर के कोई नया बैट्समैन पीछे नहीं है, ये है कि पीछे विकटें ही नहीं है, 2 विकटें रह जाएंगी. तो जो कि इम्पोर्टेंट था, लेकिन सीखने को काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इफ्तिखार चाचू के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने जो बैटिंग की है माशाल्लाह, इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग्स. मैंने मतलब काफ़ी अर्सा हो गया क्रिकेट देखते हुए, बट मैंने पाकिस्तान की तरफ से T20 इनिंग्स में ऐसी इनिंग्स नहीं देखी थी पर्सनली, मैं आई बिलीव. क्योंकि जब वो आए थे तब अराउंड 30s में बॉल्स थी और 80s प्लस का स्कोर था, मतलब 50 से ज़्यादा का डिफरेंस था.
اور جس کول مائنڈ کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہے میں نے نہیں دیکھا, میں سچی بات ہے. اور شاید وہ اس وجہ سے بھی تھا کہ ان کو پتا تھا کہ صرف اکیلے بیٹسمین ہیں, وہ ساتھ والے سے اتنا ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے. آلدو کہ فہیم اشرف اچھا کھیلے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی لاسٹ اوور میں 15 اسکور چاہیے تھا, اور اس پہ وہ پہلی بال پہ چھکا, پھر بال بیٹ, پھر چوکا, پھر لیکن وہ یہی تھا کہ اراؤنڈ 3 بالوں پہ 5 اسکور جو ہے وہ ہم سے نہیں بن سکا, جو کہ اینڈ پہ ایک طرح کا یو کین سے سیڈ تھا فار افتخار جنہوں نے اتنی محنت کی. بالکل, تو یہ اچھی چیز تھی اسپورٹس سیگمنٹ میں. اور مزے کی چیز یہ ہے کہ میچز جو ہیں وہ اسلام آباد راولپنڈی آ چکے ہیں, سو جو عوام ہیں ان کو تھوڑی سی دیکھنا پڑے گا کہ نہیں عوام بھی آ رہی ہے, یہ بھی دیکھنا پڑے گا. یہ پنڈی میں آئی بلیو آ جاتے ہیں. ویسے پنڈی کا اسٹیڈیم چھوٹا ہی ہے, اتنا بڑا نہیں ہے, بٹ پھر بھی پنڈی کے اسٹیڈیم کا ایکسپیرینس بڑے مزے کا ہوتا ہے, کیونکہ وہ چھوٹا سا اسٹیڈیم ہے, کمپیکٹ ہوتا ہے, فل ہوتا ہے. آئی بلیو میں نے ایک ٹیسٹ میچ بھی وٹنس کیا تھا, وہ ٹیسٹ میچ میں فل تھا ہاؤس, لاسٹ ڈے تھا, اور اٹ واز جسٹ لائک مطلب بڑا ایک بال کو لوگ چیئر کر رہے ہیں, حالانکہ ٹیسٹ میچ چل رہا ہے پھر بھی. تو پنڈی کے اسٹیڈیم میں ویسے مزہ آتا ہے. اس کو میں ویسے علیحدہ ٹاپکس ہٹ کے بات ہو جائے کہ میرے خیال سے تھوڑا سا کنسٹرکشن کرنی چاہیے, بڑا کرنا چاہیے اسٹیڈیم, سو دیٹ لوگ زیادہ آ سکیں. کیونکہ پنڈی اور اسلام آباد کا ویسے یہ دیکھا گیا یوزلی, حالانکہ پنڈی اسلام آباد کی ٹکٹس ہمیشہ مہنگی رکھی جاتی ہیں, اسی وجہ سے رکھی جاتی ہیں کیونکہ یہاں پہ عوام آتی ہے, ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ مہنگی ٹکٹس ہیں, عوام آتے ہیں, اس وجہ سے وہ پھر تھوڑا سا ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ٹکٹس بھی مہنگے رکھتے ہیں. اچھا بھائی, تو یہ تھی ہماری ڈائریکٹڈ نیوز کی ایپیسوڈ. کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا, اور عید کی آپ نے کیا تیاریاں کی ہیں, کیسی گزری. اور تمام ٹی سی ایم کی طرف سے, ٹی سی ایم ٹیم کی طرف سے ہم سب آپ کو کہتے ہیں عید مبارک. شکریہ. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.